पिछले 4 महीनों से आईएमएफ का प्लान ताखीर का शिकार है क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि पहले दोस्त ममालिक पैसे दे दें, उसके बाद आईएमएफ से नरम शराइत पर मुआहिदा किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि दोस्त ममालिक पैसे दे नहीं रहे और वाजे कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले खुद रिफॉर्म करे, टैक्सेस लगाए और इसके बाद दोस्त ममालिक मदद करेंगे, यानी कि पहले आईएमएफ का प्लान बहाल किया जाए। और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि जो आईएमएफ की प्री कंडीशंस हैं उन पर अमल किया जाएगा ताकि आईएमएफ का जो मुआहिदा है वो दोबारा बहाल हो सके। और इस हवाले से खबर यह है कि जो वर्चुअल टॉक्स हैं आईएमएफ के साथ वो अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द साइन हो जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको लग रहा है कि अब हुकूमत को पता चल गया है कि वाहिद ऑप्शन आईएमएफ है और जो उनकी शराइत है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ाना हो, गैस की कीमत बढ़ाना हो, टैक्सेस लगाना हो, ये सब करना पड़ेगा तभी ये प्लान बहाल होगा? जी शुक्रिया शहजाद। मेरे ख़्याल से अब ये बात आ गई है अखबारों में कि और अब टीवी वगैरह पे कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात करके और इस मुज़ाकरात को मुकम्मल करना है। तो ये मैं समझता हूँ खुशाइन बात है हमारी मईशत के लिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो मुबारक की मुस्तहक है कि बहरहाल वो उन्होंने जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि they've read the writing on the wall और अब ये सही चीज़ करने जा रहे हैं। और क्योंकि आपने इसी आईएमएफ के साथ चंद माह पहले तक डील किया है, तो आपको लगता है कि कहीं कोई रियायत मिल सकेगी या जो तमाम प्री कंडीशंस हैं जिसमें एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है, गैस प्राइसेस बढ़ाना है, बिजली की कीमतें बढ़ाना है, ये तमाम कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा और तभी आईएमएफ जो है वो फिर हमें अगली किस्त जारी करेगा? हमें थोड़ी सी इसके अंदर मईशत की समझ दिखानी पड़ेगी। अगर हम डॉलर का रियल रेट नहीं रखते तो हमने देख लिया कि पिछले 4 महीने में तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस में कमी आ गई है, क्योंकि 10-12% जो रेमिटेंस है वो साइफन ऑफ होकर हुंडी और हवाले की मार्केट में चले जाता है। तो अगर आईएमएफ की ये शर्त नहीं भी हो तो ये गुड इकनॉमिक्स तो है ना कि आप इस वक्त जब आपके पास 3-4 बिलियन डॉलर, $4 बिलियन रह गए हों कि इस पर आप $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस के कम ना कर दें। इसी तरह आपका एक्सपोर्टर जो है वो 10% पैसे बाहर रख सकता है और वो 10% पैसे बाहर रखता है, वो भी एक चीज़ देखने की है। तीसरी चीज़ ये कि फिर आप अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पेरेटिव कर रहे हैं दुनिया में और अगर आपकी कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट बढ़े तो फिर ये तो अजीब सी बात है ना कि हुकूमत जो है वो 260 रुपए की मार्केट में 228-229 रुपए का डॉलर जो है वो इंपोर्टर को दे रहा है, जबकि इंपोर्टर जो वो माल मंगवा रहा है तो वो 260 के हिसाब से ही बेच रहा है क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 260 है। तो ये और उसके बाद फिर आपने जब ये आपने हरकत की तो उसके बाद थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट रिस्क आपने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक और डिमांड फॉर डॉलर आपने क्रिएट कर दी कि जिसके तहत रुपयों में होर्डिंग शुरू हो गई डॉलर्स की कि लोगों ने स्टोर ऑफ वैल्यू करना लगा। तो ये आईएमएफ की शर्त तो है मेरे ख़्याल से कि रुपया के अंदर मार्केट के अंदर आप उसको प्री डिटरमिन्ड रेट ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गुड सेंस का भी तकाजा है और गुड इकनॉमिक्स का भी तकाजा है कि आप इसको फ्री मार्केट पे छोड़ दें। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माली मुश्किलात हैं ये पहले भी आई हैं लेकिन आज जितने बुरे हालात नहीं हुए, यानी कि करंट अकाउंट के इश्यूज पहले भी पैदा हुए हैं, डॉलर शॉर्टेजेस हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें कर्जा अदा करना है वो एक बहुत बड़ा बोझ है, तो डॉलर्स हमें हर साल चाहिए होंगे। इसके अलावा कभी ये नहीं देखा गया कि ग्रोथ इतनी कम हो जाए और इतने मसाइल पैदा हो जाएं जो इस वक्त इंपोर्ट को लेकर हैं, एलसीज को लेकर हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स हो या दूसरी फैक्ट्रीज हो, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक है, क्या ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए पाकिस्तान में? देखिए, जो इस वक्त आप ये समझ लें कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में कि जिससे एक सारे मनफी चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया में जितना इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, इतना मेरे ख्याल से 30 साल में कभी भी इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहा। जितना दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर जो इन्फ्लेशन था वो कभी इतना हाई नहीं रहा। अब तो डॉलर नीचे आया, नहीं तो डॉलर जो था जितना ऊपर था दूसरी करेंसीज के सामने, यूरो के सामने, येन के सामने, ब्रिटिश पाउंड के सामने, ब्रिटिश पाउंड तकरीबन पैरिटी पे आ गया था, येन पैरिटी पे आ गया था, सॉरी यूरो पैरिटी पे आ गया था डॉलर के साथ। तो ये डॉलर की बड़ी तेज़ी थी, इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट था, ये तो दुनिया के हालात थे। उसके बाद फिर यूक्रेन की जो जंग आई तो आपका गैस इतना महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, उसके एक और असरात हो गए।
اس سے پہلے چل رہا تھا ایون بیفور دا وار ایک انٹرنیشنل سپر کموڈٹی سپر سائیکل، جس سے کموڈٹیز مہنگی تھیں، گندم مہنگی ہو گئی، یوریا مہنگی ہو گئی، دیگر چیزیں مہنگی ہو گئیں، کپاس مہنگی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ایک نیگیٹو تھی دنیا بھر میں. اور پھر پاکستان کے حالات یہ تھے کہ یہاں پر ایک تو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لاسٹ ایئر عمران خان صاحب 18 بلین 17.5 بلین کا چھوڑ کے گئے، وہ ایک بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس کے بعد آپ کو 20 ارب 21 ارب ڈالر اس سال واپس کرنے، اور ہر سال ہی واپس کرنے ہوں گے کیونکہ آپ کا 100 ارب ڈالر کا لون ہو گیا، تو ہر سال آپ کو واپس کرنے ہیں. اور کیونکہ واپس کرنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے ملک کو دیتے ہیں، یا ایک ادارے سے قرض لے کے دوسرے ادارے کو دیتے ہیں. تو جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے ہم اس حالات میں رہیں گے. پھر اس کے بعد خان صاحب نے جو حرکت کی اور فروری کے اندر گیس کی پرائس کم کر کے IMF کا معاہدہ توڑا، وہ میرے خیال سے ایک پاکستان کو ڈیفیکلٹی میں لے کے گیا. اور اس کا پھر سدباب ہم نے کیا. لیکن اس کے بعد آپ نے بالکل دوبارہ بحال کیا IMF کا پروگرام. لیکن اگر اکتوبر میں ہم اس IMF پلان کو کنٹینیو کرتے اور جو میجرز لینے کی ہم کمٹمنٹ کر چکے تھے وہ لے لیتے، تو کیا آج حالات زیادہ بہتر نہ ہوتے کم سے کم جو آج حالات ہیں ان سے؟ کیونکہ دیکھیں اکتوبر میں زر مبادلہ کے ذخائر 8.8 بلین ڈالر کے تھے، آج 4.6 بلین ڈالر کے ہیں. اگر IMF پروگرام میں ہوتے تو شاید دوست ممالک بھی ہمیں پیسے دے رہے تھے، جو آپ کہہ رہے تھے کہ 4 بلین ڈالر کی شارٹیج ہے وہ ہمیں مل جائیں گے، تو وہ پیسے بھی مل جاتے. اور کیونکہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اکتوبر سے لے کر آدھے ہو چکے ہیں، تو جو گیپ ہے انٹر بینک مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں، اس کی وجہ سے ترسیلات زر میں کمی آ رہی ہے. اکتوبر سے لے کر اب تک 16% کی کمی ہے. اینولی یہ فگر 4.5 بلین ڈالر کا بنتا ہے. تو یعنی کہ آج دوست ممالک 4 بلین ڈالر دے بھی دے تو وہ جو ہم نقصان ریمیٹنسز نہ آنے کی وجہ سے کر رہے ہیں وہی پورا ہوگا، اس سے زیادہ ہمارے ریزروز میں فائدہ نہیں ہوگا. تو اکتوبر میں یہ فیصلے کر لیتے تو زیادہ بہتر پوزیشن نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کاؤنٹر فیکچوئل ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ اگر ایک ہم انرشیا ہٹا دیا اور پھر سے واپس سے مومنٹم لانا ہے تو وہ بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور ایک جب بڑی مشکل سے پروگرام رینیو کرا تھا اور سپٹمبر تک، دیکھیں یہ حکومت بھی بار بار کہتی رہی کہ سپٹمبر تک کا ریویو کر لو، تو اس کا یہ وجہ تھا کہ سپٹمبر تک ہم نے تقریباً چیزیں ٹھیک رکھی ہوئی تھی اور سپٹمبر تک کا ریویو کر سکتے تھے. اور اب خیر کیا بولے آدمی، لیکن یہ کہ یہ ملک کا نقصان ہو گیا ہے. دیکھیں آپ نے جو بات بتائی کہ زر مبادلہ کا بھی نقصان ہو گیا، لیکن جو انڈسٹری بند ہوئی ہے، تھوڑی سی ایکسپورٹ آرڈرز کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کو انکمپیریٹیو کیا ہے. ایکسپورٹرز نے پیسے باہر رکھنا شروع کر دیے ہیں، جو ہورڈنگ ڈالرز کی ہو گئی ہے، تو اس سے مہنگائی بھی اور ہوتی ہے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس سے بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو آپ کہہ رہے سپٹمبر تک کا ریویو جو ہے کر لیتے تو فائدہ ہو جاتا، اس وقت حالات بہتر تھے. تو آج آپ بھی یہ میرے خیال سے سوال کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا پھر، کیونکہ وہ فیصلے شاید اکتوبر میں آپ بھی لے لیتے جو آج ہم جنوری فروری میں لینے کی بات کر رہے ہیں، وہ فیصلے اکتوبر میں بھی لیے جا سکتے تھے. دیکھیے نہیں دیکھیں اس میں لیٹس ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ دیکھیں میاں نواز شریف جب یہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو ان کو پاکستان کی عوام حکومت میں لے کے آئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اقامے کے بیس پہ مجھے کیوں نکالا جبکہ مجھے پاکستان کی عوام نے لے کے آئے تھے. مجھے تو شہباز شریف لے کر آئے تھے اور ان کا یہ ثواب دید تھا کہ وہ مجھے نکال سکتے ہیں. عوام یہ ضرور ان سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے مفتاح کو نکال کے ڈار صاحب کو لے کر آئے ہیں تو کیا اچھا ہے یہ، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. لیکن وہ ان کا ثواب دید ہے اور انہوں نے مجھے نکالا. میں اسی کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو اگر بطور وزیر خزانہ ہٹایا، اور اس وقت ہٹایا ہے جب حکومت اس بات کا کریڈٹ لے رہی تھی کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کابینٹ نے بچایا ہے، تو اس وقت آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور آپ کو ہٹا دیا گیا. تو آج حالات بہتر ہیں یا اکتوبر میں حالات بہتر تھے؟ اسی کانٹیکسٹ میں پوچھ رہا ہوں نا. پھر آپ سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیں اوبویسلی دیکھیں میں جو بھی میں کرتا تھا شہباز شریف صاحب کے مرضی سے کرتا تھا اور ان کا پولیٹیکل کیپٹل تھا. میں نے تو پہلے بھی گزارش کری ہے کہ میرا یا ڈار صاحب کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، میاں نواز شریف کا اور شہباز صاحب کا تھا. ہم نے ریکمنڈیشن کرنی ہوتی ہیں ایز فائنانس منسٹر کہ یہ چیزیں کریں آپ. پرائم منسٹر سے تھوڑی پش بیک ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے جو بھی اقدامات کیے اس کی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے ہم نے پاکستان کو اس وقت ڈیفالٹ سے بچایا. اور جب میں جا رہا تھا تو اس وقت ڈیفالٹ کی باتیں کوئی ہوتی بھی نہیں تھی. اور اس کے بعد مطلب یہ کہ تو کرنسی بھی ٹھیک تھی، ایوری تھنگ واز اوکے، تھنگس ور گیٹنگ بیٹر. اب تھنگس خراب ہو گئی ہیں تو اس کے اندر اوبویسلی یو ہیو ٹو کوشچن کہ پچھلے جو 2-3 مہینے میں کارکردگی رہی ہے اس کے اندر ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسی کارکردگی رہی ہے. اور مفتاح صاحب اب پولیٹیکلی بھی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو گیا یہ فیصلے اس وقت کرنا، کیونکہ اب کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہیں، ود ان 3 months وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. تو اس وقت اگر آپ کی حکومت یہ اہم اقدامات اٹھانے جا رہی ہے جس سے یقیناً عوام پہ مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ انتخابات بھی ساتھ ساتھ لڑے جب مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہوگا؟
دیکھیے میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا کہ ہمیں اولین ترجیح جو ہے وہ ریاست بچانے کی ہونی چاہیے، نہ کہ سیاست بچانے کی ہونی چاہیے، اور یہ آئی تھنک کہ یہ ایک سیاستدان کو یہ بات احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ہیں تو پاکستان کے اندر سیاست کریں گے تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ افضل ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ یہ فیصلے نہیں لیتے جس کو آپ مشکل فیصلے کہتے ہیں اور جو کہ بڑی عوام کے اوپر مشکل ڈالے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ جس روش پہ آپ جا رہے ہیں اس روش پہ چلے گئے، اگر IMF اٹھ کے چلا گیا اور دوست ممالک نے آلریڈی آپ کو جو کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد جو عوام کی مشکل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے تو عوام کی مشکل منیمائز کر رہے ہیں، آپ بڑھا نہیں رہے مشکل، آپ بڑی مشکل سے بچا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور جب حکومت یہ اقدام لے تو میری میڈیا سے اور بالخصوص آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اسپیس دیں اس حکومت کو، اگر یہ آپ کے مشکل فیصلے لیتی ہے اور اگر گیس مہنگی کرتی ہے یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑی سی اسپیس دے کہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ وہ ریفارمز ہیں مفتاح اسماعیل صاحب جن پر ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں آپ گیس مہنگی خریدیں، پیٹرول مہنگا خریدیں اور سستا بیچیں، یہ اور اس کے علاوہ کئی ریفارمز ہیں۔ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو ہے 500-600 ارب روپے کا سالانہ نقصان کریں، ہم نے ان پہ فیصلے کرنے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی آ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم IMF سے بہتر نیگوشیٹ کر سکیں گے، ہمیں پتہ ہے IMF سے کیسے ڈیل کرنا ہے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ IMF، اور اس میں صرف میں اس میں اسحاق ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی قسم کے دعوے اسد عمر صاحب نے بھی کیے تھے، شوکت ترین صاحب نے بھی وہ بھڑکیاں ماری تھی کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہوتا کچھ نہیں ہے پریکٹیکلی۔ جب وہ خود سیٹ پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ IMF جو کہہ رہا ہے وہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی معیشت کو درست کرنا پڑے گا، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، میں خود بھی IMF میں نوکری کر چکا ہوں، اور جس یونیورسٹی سے میں نے PhD کری تھی، IMF کا جو آج مشن چیف ہے اس نے بھی اسی یونیورسٹی سے PhD کری تھی، میں نے تھوڑی سی پہلے کری ہوئی تھی اس سے۔ جو IMF بات کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو یہ کہہ رہا ہے جب آپ پیٹرول سستا بیچ رہے تھے کہ یار آپ جتنے خرید رہے ہیں اس سے سستا پیٹرول نہ بیچو، تو مجھے تو سعودی منسٹر نے بھی کہا تھا، یہ فائنانس منسٹر نے، کہ تم ہم سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہو۔ ہم ایک زمانے میں UAE سے سستا پیٹرول اور ڈیزل بیچ رہے تھے، جن ممالک سے آپ جا کے پیسے مانگتے ہیں ان ملکوں سے، جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے ان سے آپ سستا پیٹرول اور ڈیزل کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستان کے اندر 960 یا 970 روپے کی گیس کی ایوریج کاسٹ ہے تو آپ نہیں گیس بڑھائیں گے، اور اگر آپ انڈسٹری کو بھی، سیمنٹ انڈسٹری کو بھی، فرٹیلائزر کو بھی، سب کو، جنرل انڈسٹری کو بھی سبسیڈائز کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے تو پیسے پورے ہوں گے نا۔ اگر وہ آپ پیسے نہیں بڑھائیں گے تو کمپنیاں بینکرپٹ ہو چکی ہیں آلریڈی، پچھلے 2-3 سال میں خان صاحب یہ کر کے گئے تھے گیس کی کمپنیاں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ پیسے نہیں بڑھائیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ اگر آپ پیسے پرنٹ کرتے ہیں یا پیسے بینک سے لیتے ہیں اور اس سے منی سپلائی بڑھتی ہے، اس سے بھی انفلیشن آتا ہے۔ آپ کو دوسرا اسٹیپ بھی تو سوچنا ہے نا، آپ صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیسے نہیں بڑھائیں گے۔ کہ یہ IMF کے پروگرام میں جانا یہ تو obviously ٹپ آف دی آئس برگ ہے، یہ تو مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچائیں گے، لیکن آگے کا بھی سفر جو ہے بڑا کٹھن ہے۔ ذرا بتائیں کہ کیسے ہم اپنے ریزروز کو بلڈ کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو بالکل $4.6 بلین والے حالات ہیں، کیونکہ ہم کوئی بانڈز ایشو نہیں کر سکتے، جو ریٹ ہے اس وقت دوست ممالک زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے اب پاکستان کو اس طریقے سے سپورٹ کرنے میں جیسے ماضی میں کیا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے کافی ڈپازٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو صرف محض رول اوور کے ذریعے تو آپ نے ریزروز کو نہیں بڑھا سکتے۔ تو کیسے پھر ان حالات میں اپنے ریزروز کو بڑھائیں جب امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں، LCs نہیں کھل رہی ہیں، را مٹیریل امپورٹ نہیں کر پا رہی؟ ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس $20 بلین کی کرنے کا سوچ رہے تھے، اب شاید $16 بلین کیوں؟ کیسے ریئلسٹکلی اپنے ریزروز کو بڑھا سکتے ہیں ان حالات میں؟ بھائی ایک ہی طریقہ ہے کسی بھی حالات میں، کوئی بھی حالات ہو، کہ آپ نے ایکسپورٹ زیادہ کرنا ہے اور آپ نے امپورٹ یا کم کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ ادھار لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کیا کر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے کہ آپ ایک ملک سے ادھار لے کے دوسرے ملک کو دیتے ہیں، ایک ادارے سے ادھار لے کے دوسروں کو دیتے ہیں، کوئی جادو تھوڑی ہے یہ، مطلب معیشت کو اتنا تھوڑا سا آدمی اگر سوچ لے کہ بھائی آپ کے پاس ڈالرز کی کمی ہے، آپ کو ہر سال $20 بلین واپس کرنے ہیں، اس سال 21 دینے، اگلے سال شاید اس سے بھی زیادہ دینے پڑیں گے، یہ جب 21 آپ دیں گے واپس تو یہ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے پاس تو نہیں ہے، آپ قرض لے کے دیں گے تو یہ 3-4 سال بعد یہ بھی واپس کرنے پڑیں گے، تو کبھی نہ کبھی ہم کو ایکسپورٹ زیادہ کرنا پڑے گا ہم سے امپورٹ سے۔ 1992 میں ہمارا بھی اتنا ہی ایکسپورٹ تھا جتنا ویتنام کا ایکسپورٹ تھا، آج اس کا 300 ارب کا ایکسپورٹ ہے، ہمارا 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے، تو ہم کیوں نہیں بڑھا پا رہے ایکسپورٹ کے؟ پاکستانیوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر ہم یہ پالیسیز بہتر کر لیں تو ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ لیکن یہ چیزیں کی طرف ہم کو جانا پڑے گا نا، جب ہم آرٹیفیشلی، جب کرنسی کی مثال کے طور پہ آپ یہ بات کر رہے تھے رکھ رہے ہیں، تو ایک یہ نقصان تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایکسپورٹ ایز اے پرسنٹیج آف GDP کم ہو گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ ایز اے شیئر آف ورلڈ ٹریڈ، ورلڈ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، تو ہم اگر ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے، دیکھیں اب کوئی اور طریقہ نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، اب اتنے عرصے تک ہم آہستہ آہستہ ملکوں سے، دوسرے ممالک سے، انسٹیٹیوشن سے قرض لیتے رہے، پھر اس سال جو ہے آپ کا فلڈ آ گیا، وہ بھی ایک بہت زیادہ آپ کو اس نے جھٹکا دیا، آپ کی کپاس خراب ہو گئی، دیگر چیزیں خراب ہو گئیں۔ اب حکومت یہ کام کر رہی ہے، اللہ کرے یہ اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد ایک ایز اے
قوم ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کو اب ایکسپورٹ کی طرف جانا پڑے گا, ہم کو پیداوار کی طرف جانا پڑے گا, ہم کو صنعتی پیداوار بھی بڑھانی پڑے گی, اور بالخصوص ہم کو زرعی پیداوار بڑھانی پڑے گی. ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, تو آپ جتنا بھی اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر دیں, ایکسپورٹس میں آپ کا اتنا اضافہ نہیں ہوگا. تھیوریٹکلی آئی ایگری وتھ یو کہ ایک تو ہم اپنی امپورٹس کو سبسیڈائز کرتے ہیں جب اپنے کرنسی کو اوور ویلیو رکھتے ہیں, اور دوسرا آبویسلی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو چانس نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. لیکن جو دوسری طرف کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 2017 میں 100 روپے کا ڈالر تھا, وہاں سے آپ 250 تک لے کر آ گئے, لیکن آپ کی ایکسپورٹس میں کوئی 100% یا اس سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہوا. اور جتنا اضافہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں کیا بھی, خاص طور پہ آخری سال میں, اس کا زیادہ کوانٹم جو ہے وہ ویلیو پہ تھا نہ کہ کوانٹٹی پہ تھا. تو پھر یہ آرگیومنٹ کہتے ہیں وہاں پہ کل ہو جاتا ہے پاکستان کے سینیریو میں, جہاں پہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے آپ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا لیں. شاید جاپان نے یہ کیا ہو کامیابی کے ساتھ, چائنا نے کیا ہو, ہم نہیں کر پا رہے ہیں. یہ بات ایک دم آرگیومنٹ جو ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھیں, ایک تو ہماری کوئی ایسی امپورٹ بیسڈ اکانومی نہیں ہے. اگر ہم 20-22% آف دا اکانومی امپورٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا نمبر نہیں ہے. لوگ اس سے بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان کی سائز کی اکانومی میں اگر اتنا امپورٹ ہو رہا ہے تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. دا آئیڈیا از, دیکھیں نا, بنگلہ دیش مثال کے طور پر وہ تو کپاس بھی نہیں ہے, وہ دھاگا امپورٹ کرتا ہے یا کپڑا امپورٹ کرتا ہے, گارمنٹس بنا کے ویلیو ایڈیشن کر کے بیچ دیتا ہے. اب اگر مثال کے طور پر آپ ڈی ویلیو کرتے ہیں یا ڈی ویلیو ہونے دیتے ہیں یا فیئر مارکیٹ ویلیوز ہونے دیتے ہیں, اور اگر اس میں سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, مثال کے طور پر اب گاڑیاں آ رہی ہیں, اور اگر گاڑیاں مہنگی ہوتی ہیں, الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں اور تھوڑی سی گاڑیاں مہنگی ہو جاتی ہیں, تو ہو جانے دیجیے. مطلب کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اس چیزوں میں جو ہے وہ امیر لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کے کنسمپشن کے اندر ان کے جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں امپورٹڈ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. غریب آدمی کے لیے اتنی امپورٹڈ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب آپ پوری اکانومی کو سلو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ غریب کی نوکری جاتی ہے. ایک تو یہ بھی ایشو ہے نا کہ ہم نے ڈائیورسفائی نہیں کیا اپنی ایکسپورٹس کو مختلف سیکٹرز میں, کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے, کیونکہ ہمارے سامنے مثال تو ہے نا, ہم 100 روپے سے ڈالر کو 250 لے کے گئے ہیں, لیکن ہماری ایکسپورٹس میں نہیں اضافہ ہوا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے صرف نومینل نمبرز نہیں دیکھنے ہوتے ہیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پاکستان میں انفلیشن کیا ہے کمپیئر ٹو آور ٹریڈنگ پارٹنرز. اگر ٹریڈنگ پارٹنرز کے اندر 2% انفلیشن چل رہا ہے, آپ کا 12% چل رہا ہے, تو 10% تو آپ کی کرنسی اوور ویلیو ہو جائے گی اگر آپ کچھ نہیں کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ریئر کے حساب سے 2010 پہ, وہیں پہ آج جو ڈالر کا ریٹ ہے ریئر کے حساب سے وہ 2010 میں تھا, کیونکہ افراط زر ہے. نومینل ویلیو 2000 ہیں انفلیشن کی وجہ سے. آپ نے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے لو انفلیشن کنٹری کے اندر ڈی ویلیوشن کر دیا. ہمارے تو ٹریڈنگ پارٹنر سے ہمارے یہاں زیادہ انفلیشن ہے. تو اس میں میں آپ کو سچ بتاؤں, دیکھیں جس طرح اور کموڈٹی ہوتی ہیں, ڈالر بھی ایک کموڈٹی ہوتی ہے. ہم کو جو نمبر فوکس کرنا چاہیے وہ فوکس کرنا چاہیے ایکسپورٹس, ہم کو فوکس نہیں کرنا چاہیے ڈالر کا نمبر. اگر ہم کو یہ سوچنا چاہیے فائنانس منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو شاباشی اس پہ ملنی چاہیے یا ڈی میرٹ اس پہ ملنے چاہیے کہ آپ نے ایکسپورٹ کتنا کیا اور ایکسپورٹ کتنا بڑھایا. اگر آپ ڈالر کو چیز کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ایک جو مسئلہ ہے, اور یہ کچھ مختلف اکانومسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی, ثاقب شیرانی صاحب نے خاص طور پہ اس کنسرن کا اظہار کیا تھا کہ دیکھیں اب یہ جو پروڈکشن کم ہو رہی ہے, کوئی بند کر رہا ہے, کوئی عارضی طور پہ بند کر رہا ہے, اس کا یہ اگر لاسٹ کیا فار لانگ ٹائم تو یہ ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ کمپنیز جو مشینری منگوا رہی تھی پچھلے 2-3 سال میں یا پروڈکشن انہینس کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ نہیں کریں گی. اور آپ کو پتہ ہے کووڈ میں ایک پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا جب بنگلہ دیش بند تھا, انڈیا بند تھا, کہ ہمیں ایکسپورٹس کے وہ آرڈرز جو کہ وار آف ٹیرر کی وجہ سے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں مل رہے تھے 12-13 میں, وہ کووڈ کے دور میں ملے. بٹ اگر وہ مارکیٹ ہم لوز کر دیں اس لیے کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, را مٹیریل امپورٹ کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو مستقل نقصان ہو جائے گا پروڈکشن بند ہونے سے. تو یہ شہزاد بھائی یہ آرگیومنٹ ایک دم مختلف ہے آپ کے, اس پہ جواب دیتا ہوں. ایک دم ویلڈ آرگیومنٹ ہے. جو پہلی والی بات تھی وہ ایک دم غلط میرا سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر ڈالر کی نومینل ویلیو پہ ہم سوچیں کہ اگر ہمارا ڈی ویلیو کیوں نہیں کم ہو رہا ہے, ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہا, وہ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایکچوئل یہاں پہ انفلیشن کتنا ہے. یہ والی جو بات ہے آپ کی کہ ایک مرتبہ کسٹمر کو کھو دینے سے بہت نقصان ہوتا ہے. جب لوگوں کو یہ لگا کہ ہماری ایلسیاں کھولنا بہت مشکل ہو گئی ہیں, تو جو میں جانتا ہوں ٹیکسٹائل والوں کو کہ جن کا آرڈر تھا تو ان کے آرڈر حالانکہ وہ سستا دے رہے تھے, وہ لوگوں نے چین سے جا کے تھوڑا سا مہنگا لیا, تھوڑا سا ہم سے لیا, تھوڑا سا ان سے لیا, ایوریج کری انہوں نے, لیکن پورا پروگرام پاکستان کی طرف نہیں دیا, تھوڑا سا ادھر ادھر دے دیا. دیٹ از ٹرو. آپ کو 1-2-4 سال کے لیے لانگ ٹرم اس کو وہ اسٹیبل کرنا پڑے گا. اور جو آپ نے بات کری کووڈ کے اندر ہم کو ایک اپرچونٹی مل گئی تھی, اس کے بعد کووڈ نے جو بینکوں نے لون دیے, لیکن میں اس پہ بھی گزارش کرتا ہوں, دیکھیں 500 ارب روپے کے آپ نے ٹرف لون دیے, دیگر لون دیے, لیکن کبھی میرے خیال سے اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری اور پیٹرولیم کے لوگ ساتھ تو نہیں بیٹھے تھے اس زمانے میں
2020-21 में, और डिसाइड तो नहीं किया था कि जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको गैस कहाँ से देंगे, जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको बिजली कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं नूरियाबाद के अंदर, पंजाब में दीगर जगहों पे जो फैक्ट्रियाँ बंद रखी हैं, क्योंकि आपने पैसे दे के उनको फैक्ट्रियाँ लोन तो दे दिए, उन्होंने बेचारों ने फैक्ट्री भी लगा दी, लेकिन आप गैस नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे। तो हुकूमत को कुछ कड़े फैसले आप लेने पड़ेंगे कि यार शायद थोड़ी सी लोड शेडिंग कर लो, लेकिन इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में चलने दो। उसके बाद आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि अगर आपकी डोमेस्टिक के अंदर 20% गैस जो है यूएफजी हो जाती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, तो फिर आपको शायद हाई प्रेशर पे सारी इंडस्ट्री को ही गैस देनी चाहिए, प्रिजर्व करनी चाहिए। ये बहुत सारे फैसले हैं जो मेरे ख्याल से हमको लेने चाहिए। एक और ऑब्वियसली जो तरीका है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने का, या तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, जो कि हर साल हम देख रहे हैं कम होती जा रही है, प्राइवेटाइज करें, अपने एसेट्स को बेचें। अब तो दोस्त मवाली के कह रहे हैं कि कर्जा नहीं देंगे, एसेट्स खरीदेंगे। लेकिन ट्रूली क्या मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे में अब वो कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस रह गई है कि हम अपने एसेट्स को भी प्राइवेटाइज कर सकें? क्योंकि पिछले 15 साल में कोई बड़ा इदारा हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या पॉलिटिकल विल का मसला है या कॉम्पिटेंस का भी इशू है कि हम बेच ही नहीं सकते, अपने आप को मार्केट ही नहीं कर पाते? पॉलिटिकल इशू तो है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से हम नहीं कामयाबी से ये कर सकें? देखें कॉम्पिटेंस का इशू तो है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है, पॉलिटिशियंस के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है। बहुत सारे ऐसे वज़रा होते हैं जो इस मनसब पे बैठे होते हैं जो उनको काम नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज भी होते हैं जिनको काम नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत सारे बहुत काबिल लोग भी हैं। दूसरा मसला जो प्राइवेटाइजेशन का मैं समझता हूँ वो कानून का नुक्स है। कानून में सुकम है। जो कानून इस वक्त अगर आप टू द लेटर फॉलो करें और हर चीज़ एकदम स्पॉट ऑन टाइम हो जाए तो भी 460 दिन लगेंगे, विच इज़ 1.5 साल लगेगा आपको प्राइवेटाइज करने में। 1.5 साल में तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप उसको कानून को भी तो आसान करते ना। आपने कानून के अंदर ये सोचा हुआ है कि हर आदमी चोर है और उसको शायद कहीं से हम चोरी के लिए बचा रहे हैं, उसके पीछे से नैब आ जाती है, उसके पीछे से वना आ जाता है, तो फिर आदमी कैसे प्राइवेटाइज करेगा? कोई सेक्टरी प्राइवेटाइजेशन होगा वो तो सोचेगा कि मैं तो जेल जाऊंगा कुछ भी करके, और 460 दिन किसी प्रोसेस में लगे तो हो ही नहीं सकता। 2007 से मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बैंक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक जो नुकसान कर रहा है, 2008 से वो प्राइवेटाइजेशन पे है। उस और 2008 के बाद से 6-7 वज़राए आज़म आ चुके हैं, वो चीज़ प्राइवेटाइज नहीं हुई अब तक। तो ये तो मसला नहीं है कि किसी एक आदमी का कसूर है, किसी एक हुकूमत का कसूर है ये, और ऑब्वियसली इतनी कॉम्पिटेंस का भी मसला नहीं। तो कानून में भी सुकूम है। अभी मिसाल के तौर पर जब यूएई आपसे शेयर मांग रहा था तो हम नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि G2G का हमारे पास कोई था नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अब कानून आ गया है, कानून पास हो गया है, तो उसके तहत हो सकता है। लेकिन हमको प्राइवेटाइजेशन के कानून को आसान करना पड़ेगा। हमको हर आदमी को चोर बोलने से गुरेज करना पड़ेगा अनलेस कि वो सचमुच चोर हो। और ये मैं अगेन शहजाद भाई, ये मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि हर आदमी हर वक्त चोरी नहीं कर रहा होता है। तो मतलब अगर आपने इस तरह करना है तो फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो हाथ नहीं रखाएगा प्राइवेटाइजेशन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे।